बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी। तो आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, देखें अभी मैं सुबह के तकरीबन 8:45 हो रहे हैं और अभी मैं बिस्तरे पे बैठा हुआ हूं। तो बहरहाल टाइम हमें भी नहीं होता है, तो अब मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर कर दूं। तो काफ़ी दिनों से मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट्स में और बाकायदे फ़ोन करके भी लोग पूछ रहे थे कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है, जो यहाँ पे मैं ऐसे वर्ड भी इस्तेमाल नहीं कर सकता कि स्ट्राइक न हो जाए। यानी मर्दाना कमज़ोरी के लिए जो भी मिसकंसेप्शन है वो सोच रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो फ़िलहाल इसकी मैं सीरीज़ बनाऊंगा, मर्दाना कमज़ोरी और उसके जो भी असबाब हैं, मिसकंसेप्शन हैं, जो भी इसके बारे में गलत फहमियाँ हैं, कोशिश करूँगा कि उन्हें मैं दूर करूँ। तो आज की जो इस वीडियो में मैं ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि इसकी मुझे फोर्स किया जा रहा था कि ये आप मुझे हमें बताएं। ये है ज़कावत हिस्स, यानी ये सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अब इसके बहुत सारे वजूहात हैं कि जो सबसे बड़ी वजह है वो इंसान की अपनी गलत कारियाँ हैं। अगर हम आजकल के माहौल पे नज़र दौड़ाएं तो पहले जो हम हमारे बचपन में तो एक ही चैनल था, पीटीवी चैनल था, बहुत ही शरीफाना चैनल था। अगर कोई इसमें न्यूज़ कास्टर भी आती थी तो दुपट्टे के साथ आती थी। लेकिन आजकल तो चैनल की भरमार है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इंटरनेट पे जो कुछ हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं अभी अंडर एज हैं, यानी कि वो अभी बालिग भी नहीं हुए हैं, उन्हें सारी चीज़ों का पता है, वो देख रहे हैं। हिजान अंगेज़ जो भी फिल्में हैं वो देख रहे हैं। फिर उसका जो असर हो रहा है वो आप मैं यहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल करूँ, आप समझदार हैं, जो भी देख रहा है। मैं नहीं समझता कि इतना कोई बेवकूफ़ है कोई इन बातों को ना समझता हो। तो ज़कावत हिस्स जो है वो ज़्यादातर जो है ना, हर वक्त जब आदमी इसमें शहवत वाले ख़यालात में पड़ा रहता है, हर वक्त उस पर शहवत सवार होती है, वो सिर्फ उसी की बातें करता है और वही चीज़ देखा करता है। मैं एक थोड़ा सा आपसे एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरे पास एक दो पेशेंट आए जो बड़ी एज के थे। एक तो बाकायदे मस्जिद यानी कि मदरसे का तालिब इल्म था, बड़ी दाढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े अच्छे ख़ानदान से भी था, मैं पर्सनली से जानता था। सिर्फ वाक़या बताने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि ये क्या होता है। तो उसने मुझे बताया कि वो जब मतलब वो जो स्कूल की छुट्टी होती है तो वो लड़कियों को देखता है। तो लड़कियों को देखने से फिर लफ्ट यानी हवस जो भी है उसे पैदा होती है, और उस फिर वो आगे जाके वो मुश्तज़नी करता है। तो ये मेरे लिए भी एक हैरत अंगेज़ बात थी। उस वक्त मैं काफ़ी शॉक हो गया था कि इस तरह के बंदे ये मस्जिद में, अल्लाह के घर में रह रहे और मदरसे में रह रहे। तो शैतान कहीं भी हो सकता है, और शैतान का हमला नफ्स पर ज़्यादा होता है, वो हमारी ख्वाहिशात पर और हमारे एहसासात, हमारे जो भी इमोशंस हैं उस पर हमला करता है। वो कहता है, शैतान के बारे में मैंने पढ़ा था, तो वो कहता है कि 70,000 हरबे हैं जो कि आलिम लोगों के लिए हैं, आलिम और जो परहेजगार लोग हैं। 70,000 हरबे तो उसके पास उन लोगों के लिए हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए तो उससे शायद कोई हरबा इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ता होगा, क्योंकि हम खुद ही इसमें आ गए हैं। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि ये आजकल जो भी मोबाइल बच्चे बच्चे के हाथ में है, तो ये सारी डिपेंड करता है कि आप भी उनके पेरेंट जो हैं वो उन पर नज़र रखें कि बच्चे क्या करें। पहली बात तो ये, आपने उसे मोबाइल क्यों दिया है। अगर आप दे भी रहे हैं तो आप उसे क्यूआरटी दे दें। अगर आपको लग रहा है कि वो स्कूल जा रहा है या कहीं इधर उधर जा रहा है तो वो राब्ते में रहे, तो आप उसे दे सकते हैं क्यूआरटी। यानी वो जो स्मार्ट मोबाइल है वो नहीं होता, शरीफाना सा मोबाइल है, सिर्फ वो राब्ते के लिए। आपका मकसद तो राब्ता करना है ना, आप उसे स्मार्टफोन क्यों दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये बच्चे छोटी उम्र से बिल्कुल जो जिसे हम कहेंगे कच्चे जो फल होते हैं जिस तरह कहें, और कच्ची कलियां जिसे कहते हैं, अगर वो इसमें पड़ जाते हैं, आप इमेजाइन कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा। ज़ाहिर है वो अपना हाथ का इस्तेमाल करेंगे, मुश्तज़नी करेंगे। तो इतनी तहमीद करने का मकसद ये था कि हमारा भी दिल जलता है जब ये सारे लोग हमें फ़ोन करते हैं और इतनी इतनी जाने वो मिन्नतें कर रहे होते हैं, हम बिल्कुल ख़त्म हो गए, ज़ीरो हो गए, और हमारी शादी है, महीने भर में शादी है, हफ्ते में शादी है, और हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तो यकीन माने
میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ بہت ہی ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو اس میں وہ غلط نہیں ہوتے، واقعی یہ ہوتا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے، اس کی یہ اسکن ہے، آپ دیکھیں اس کو پکڑیں، یہ اسکن نرم ہے، یہ اسکن ہے، آپ دیکھیں یہ سخت ہے. آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اسکن کیسی ہے، یہ اسکن کیسی ہے، یہ کیسی ہے. یہ ہونٹوں کی اسکن ہے، یہ کیسی ہے، یہ چہرے کی اسکن ہے، یہ کیسی ہے. لیکن یہ جو ہاتھ ہے، اس ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے نا مشت زنی میں، تو یہ سخت اسکن ہے. اور ہمارا جو عضو بنا ہے وہ وجائنا کے لیے بنا ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا عضو بنا ہے وجائنا کے لیے، نہ کہ جو اینس ہے اس کے لیے بھی نہیں. وجائنا کے لیے. وجائنا کا جو لوگ شادی شدہ ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ وجائنا میں کتنا سافٹ ہوتا ہے، کتنا وہ اس میں رگڑ وغیرہ نہیں آتی. تو جو لوگ ہوس پرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے طریقے بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھیں کہ وہ جس چیز کے لیے بنا ہے وہ اسی کے لیے. تو یہ چیز استعمال کرنے سے کیا ہوگا کہ ظاہر نقصان ہوگا، بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس میں سے جو بھی طاقت نکل رہی ہے، سیمنٹ نکل رہی ہے، منی نکل رہی ہے، بار بار نکلے گی. ابھی وہ شادی شدہ بھی نہیں ہے، بالغ بھی نہیں ہے، بار بار کرے گا. بھائی بات یہ ہے کہ اتنی چیزیں وہ حکیم حضرات کہتے ہیں کہ دودھ کے 100 قطروں سے ایک قطرہ خون بنتا ہے، خون کے 100 قطروں میں سے ایک منی کا قطرہ بنتا ہے. تو یہ غلط بات بھی نہیں ہے، یہ بالکل بھی غلط بات نہیں ہے. اب آتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہوں گے. اب اس کے نقصانات یہ ہو رہے ہیں کہ وہ آدمی نامرد ہو جاتا ہے، نہ صرف فزیکلی طور پہ یعنی جسمانی طور پہ وہ نامرد ہو گیا، ذہنی طور پہ نامرد. کیا کیا ہوگا، اس کا چہرہ زرد پڑ جائے گا، خون نہیں بنے گا، بھوک ماری جائے گی، چڑچڑاپن ہوگا، ہر وقت اسٹریس، پریشان رہے گا، کام کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. کہیں آپ کہیں گے جب یار یہ تو لے کے آؤ جہاں سامنے سے تو لے کے آؤ، وہ نہیں جائے گا. صبح دیر سے اٹھے گا، یعنی اس کی وہ جو موٹیویشن ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی. ڈوپامائن جو پلیجر ہارمون ہے ہمارے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. میری بات سمجھ لیں، تھوڑے میں ٹیکنیکل ورڈ بھی استعمال کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ آسان الفاظ میں آپ کو میں بتاؤں. تو یہ یوں سمجھیں کہ بالکل ایک دو ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ ہو جاتا ہے، جانور بھی کرتے ہیں مسٹربیشن یعنی مشت زنی کا، اگر آپ دیکھیں گے وہ بھی کرتے ہیں. یہ فطری ہے لیکن اس کے لیے اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے، نوجوانوں کا ٹولہ بیٹھا تھا. آپ نے ان سے کہا کہ آپ نکاح کر لو، اگر نکاح نہیں کر سکتے تو کثرت کے ساتھ روزے رکھو، تو یہ تاکہ شہوت آپ کی کم رہے. تو بہرحال ہمارا کھانا پینا بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ ساری جو ایسیڈک فوڈ ہیں ہمارے، میں نے ایک دو ویڈیو میں آپ کو بتائے ہیں، تو وہ جو ایسیڈک فوڈ ہیں وہ خود شہوت کو بڑھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پیٹ بھر گیا ہے تمہارا، ٹھیک ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جملہ کہہ دیں کہ وہ کبھی بدماشی کرتا ہے، یہ کہتا ہے یار اس کا تو پیٹ بھر گیا ہے. تو پیٹ بھرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے، یعنی اب اس کی ساری صلاحیتیں لگی ہوئی ہیں صرف یہ کہ مجھے کھانا مل جائے. اب جیسے اسے کھانا ملے گا اس میں طاقت آئے گی اور وہ اپنی طاقت دکھائے گا، لڑے گا، یہ کرے گا. تو اس لیے یہ بھی ہم کہتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح جب جو ہمارا کھانا ہے وہ بھی ہمارے روح پر بھی اثر کرتا ہے. اگر ہم سارا دن یہ تلی پھلی اشیاء کھائیں گے، فاسٹ فوڈ، پیزا، برگر اور اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں جو سارے کا سارا ایسڈ ہے کہ نہ صرف ہماری باڈی میں کینسر پروان چڑھے گا. میں کینسر کا لفظ استعمال کر دیا ہے لیکن واقعی یہ حقیقت ہے. جو حقیقت ہے وہ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے. تو کینسر پروان چڑھے گا. دوسرا کینسر یہ ہوگا کہ آپ کی شہوت، وہ شہوت جو بھلے سیکس حساب سے ہو یا کسی اور حساب سے بدماشی والی ہو، یہ جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، یہ ڈاکو وغیرہ، یہ کس طرح بنتے ہیں، یہ اسی طرح ان کے جو خیالات ہیں وہ شہوت انگیز ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب ذکاوت حس جو ہے نا، وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ میں بات کروں گا وہ یہی ہے کہ آپ کی فوج بری ہے. جب تک آپ کی فوج ٹھیک نہیں ہوگی اور آپ کی عادت نہیں جائے گی، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے. علاج اللہ پاک نے رکھا ہے لیکن جب تک آپ نہیں چاہیں گے تب تک آپ کا علاج نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن کو پاک کرنا ہے. اس کے لیے اللہ کے سامنے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز روزے کی طرف آئیں.
آہستہ آہستہ آئیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک دم سے 5 وقت نمازی بن جائیں. آہستہ آہستہ آئیں. صبح کو سویرے اٹھیں اور صبح کی سیر کریں. اپنے خیالات کو پاک صاف رکھیں. سب سے پہلے یہ چیز ہوگی. یہ میں آگے دوسری ویڈیو بھی بناؤں گا. یہ جو بھی تمام سیکشل ڈیزیزز ہیں وہ اسی سے ختم ہو سکتی ہیں جب تک آپ اپنا ایٹیٹیوڈ نہیں چینج کریں گے. تو یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی. نمبر 1 پہ میں نے بتایا کہ آپ کا ذہن پاک صاف نہیں ہے. آپ کے ذہن میں شہوت بھری ہوئی ہے. آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں, غلط قسم کی فلمیں دیکھ رہے ہیں. آپ پھر اس کا جو ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں, یہ اب آپ کو عادت پڑ گئی ہے. یہ عادت بہت عادت سے یہ آگے چل کے یہ نشہ ہو گیا ہے. اب یہ آپ کا نشہ ہو گیا ہے. اب نشہ ایسے نہیں چھوٹتا, ٹھیک ہے نا. تو اب نشہ ایسے نہیں چھوٹے گا. اس کے لیے باقاعدہ آپ کو محنت کریں. دوائی سے زیادہ آپ محنت کریں گے. دوائی کام کرے گی, یہ کرے گی کہ 8-10 دن کے بعد پھر آپ اسی عادت پہ آ جائیں گے. تو کیا کرے گی؟ یہ جس طرح سگریٹ, شراب, اس طرح کی ایڈکشن سے, یہ بھی ایڈکشن ہے. پھر آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے, وہ آپ کو اینٹی ڈپریشن یا اس طرح کی دوائیاں دے گا یا آرام کی دوائیاں دے گا. سارا دن آپ ٹن رہیں گے. تو اس ویڈیو میں میں نے کوشش کی ہے کچھ سمجھانے کی آئندہ کے لیے. یہ کیونکہ میں صبح کو اٹھا ہوں تو میرے کل سے یہ میرے ذہن میں چل رہا تھا, بلکہ جب بھی جاگ ہو جاتی تھی, آنکھ کھل جاتی تھی, تب بھی یہ میرے ذہن میں چل رہا تھا, یار صبح یہ ویڈیو میں نے بنانی ہے, تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کریں. تو اینی وے اس پہ میں باقاعدہ سوچ رہا ہوں کہ اس پہ باقاعدہ ایک سیریز بنائیں کہ کیا ہوتی ہے یہ سیکشل ڈیزائر, کیا ہوتے ہیں, اور کس طرح خیالات. یہ اگر آپ دیکھیں الحمدللہ یہ مجھے داڑھی رکھی ہوئی ہے. میں بھی فیشنیبل ہوا کرتا تھا کبھی, ہیرو کی طرح, جس طرح ہیرو ہوتے ہیں. اپنی کلب کا کیپٹن تھا, گراؤنڈ تھا ہمارا اپنا. اپنے کلب کا کیپٹن ہونے کی وجہ سے بڑی اپنے محلے میں, شہر میں مجھے جو ہے نا ایک بڑی ایک حیثیت تھی, کیونکہ گراؤنڈ ہی ہماری ٹیم کے پاس تھا. دوسری ٹیموں کے پاس گراؤنڈ بھی نہیں تھا جہاں پہ ہم پریکٹس بھی کرتے تھے, میچز بھی کھیلتے تھے. بڑے بادشاہی. تو کہنے کا مقصد بڑا میں فیشنیبل ہوا کرتا تھا, لوگ مجھے فالو بھی کرتے تھے. لیکن الحمدللہ آج اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں اس گیٹ اپ میں ہوں. اب اس گیٹ اپ میں ہوں تو داڑھی رکھنے کے ماشاءاللہ بہت فائدے ہیں, اور اسلام کو جو ہم نے پرکھا ہے. میں کبھی جب مدرسے میں نماز پڑھنے جاتا تھا بچپن میں, کوئی اس وقت میری عمر کوئی 20 کے لگ بھگ ہوگی, تو باتیں ہوتی تھی, وہ مجھے ایسے ہی بٹھا کے کچہری کرتے تھے, یعنی کہ بات چیت کرتے تھے. تو ایک دن میں نے ان سے کہہ دیا کہ یار میرا دل کرتا ہے کہ میں غیر مسلم ہوتا اور بعد میں اسلام قبول کرتا. تو حیران رہ گئے, یہ آپ کیسے بات کر رہے. میں نے کہا یار ہم پیدائشی مسلمان ہیں تو ہمیں اسلام کا قدر نہیں ہے. میں میرے مسجد جو میرے گھر کے قریب ہے الحمدللہ گول مسجد ہے, یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ غیر مسلم یہاں پہ آ کے مسلمان ہوتے ہیں. تو پرسنلی میں انہیں جانتا ہوں, بہت ینگ لڑکے اور ہندو کمیونٹی کے لڑکے جو ہے وہ بڑے خاندانوں کے لڑکے یہاں پہ مسلمان ہوئے ہیں الحمدللہ. بہت حسین, بہت پڑھے لکھے انجینئر اور اس طرح کے, اور یہاں پہ بیچارے رہ جاتے تھے. اور اسلام کے لیے کیا قربانی دی انہوں نے, اپنا گھر بار چھوڑا, اپنا فیوچر چھوڑا, اور یہاں پہ آ کے انہوں نے اسلام کی خاطر وہ ہم سے زیادہ باپرہیز زندگی گزاری. تو مجھے ان پہ واقعی رشک آتا تھا. پھر تبھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر میں غیر مسلم ہوتا اور بعد میں اسلام قبول کرتا تو مجھے بھی شاید اسلام کی اتنی ہی قدر ہوتی جتنی ان کی ہے. تو یہ ایک ہدایت ہے, آپ ہدایت اللہ سے مانگیں. اور اصل زندگی ہے, کبھی ہم بھی بچے تھے, جوان ہوئے, جوانی میں ہم بھی کہتے تھے ہمارے آگے کوئی نہیں ہے, چیلنج کر کے شکیں لگاتے تھے, چیلنج کر کے سکسز لگاتے تھے, شرطیں لگتی تھی ہمارے اوپر, سب کچھ کرتے تھے. آج وقت نے ہمیں کیا کر دیا ہے آپ کے سامنے ہے. ہم سے بڑے بھی جو ہے نا وہ مجھے چچا کہتے ہیں. تو زندگی ایک دن چلی جانی ہے, اصل زندگی آگے کی زندگی ہے. تو آپ مجھے مذہبی اسکالر کہیں, مذہبی تبلیغ کریں, تبلیغ کرنا میرا فرض ہے, ہر مسلمان پہ فرض ہے. تو اگر آپ میری اس ویڈیو سے اگر ایک بھی آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے لائک کریں, شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.